घंटे लगे स्टेशन पे पहुंचे। बहरहाल जिम्मेदार स्टेज है, बड़े बड़े उलमा है, उस्तादुल उलमा मुफ्ती आजम बिहार हजरत अल्लामा अलहाज हामिदुल कादरी साहब है। मैं एक ऐसी नाते पाक आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी तरफ कम देख रहा हूँ, मैं स्टेज की तरफ ज़्यादा देख रहा हूँ। और हमारे पुराने दोस्त अकरम फरमा जनाब हजरत बरकाती साहब पीर तरीक़त जी हैं, साहबे रुश्द हिदायत जी हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। मैं मतलब पढ़ता हूँ कि आमाज गाहे यकी है, गुमान थोड़ी है। आमाज गाहे यकी है, गुमान थोड़ी है। हयाते शाहे उमम दास्तान थोड़ी है। हयाते शाहे उमम दास्तान थोड़ी है। अब यहाँ से अशार सुनिए कि पसीना उनका महकता रहेगा नस्लों तक। पसीना उनका महकता रहेगा नस्लों तक। सुभान अल्लाह, आप लोग भी कह सकते हैं, क़यामत के दिन काम आएगा। पसीना उनका महकता रहेगा नस्लों तक। ये कोई मुश्क कोई ज़ाफ़रान थोड़ी है, ये कोई मुश्क कोई ज़ाफ़रान थोड़ी है। और अज़ान आज भी होती है सहने काबा में, अज़ान आज भी होती है सहने काबा में, मगर बिलाल के जैसी अज़ान थोड़ी है। और नमाज इश्क न छोड़ी किसी भी हालत में, नमाज इश्क न छोड़ी किसी भी हालत में। हुसैन जैसा कोई खानदान थोड़ी है। और ज़बां महकने लगी पढ़ के सूरह वल्लैल, ज़बां महकने लगी पढ़ के सूरह वल्लैल। हमारे मुंह में कोई इत्रदान थोड़ी है, हमारे मुंह में कोई इत्रदान थोड़ी है। नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं। अब तो सुभान अल्लाह कह सकते हैं हम लोग। हाँ, नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं। जहां को नींद आती है तो ये बेदार होते हैं। खुदा के औलिया मरते नहीं, पहलू बदलते हैं। कभी इस पार होते हैं, कभी उस पार होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज पहली बार मैं शरीक उर्स हुआ। आवाज तो कई बार दी गई, मगर आज पहली बार हाजिर आया। मुझे फख्र है कि मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम उर्दू से लेकर फारसी तक, नौमीर और पंजगंज तक, और मीज़ान के कुछ असबाब हमने 1974-75 में हुजूर इमाम मिल्लत से हासिल किया। ये मुझे फख्र है। और सुरकानी शरीफ की मस्जिद में उनकी इब्तिदा में मैंने नमाज़ें अदा की। उर्दू खुशखत लिखना, इमला नवेसी, ये फन भी मैंने हजरत से सीखा, हजरत से सीखा। क्योंकि हजरत मेरे दादा के बहुत करीबी दोस्त थे, इस निस्बत से उनकी बहुत शफ़क़तें मेरे ऊपर थी। अल्लाह तबारक व तआला उनके फज़्ल व बरक़ात का चश्मा हर तालिब के दामन तक पहुंचा दे। आमीन कहते। लंबी चौड़ी गुफ्तगू की एकदम जरूरत नहीं। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों, अल्लाह से डरो, कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ बड़े बड़े जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में, हालांकि मैं सफर से डायरेक्ट यहाँ आया, न कुछ सोचा न समझा। दो बुजुर्गों की जिंदगी का खाका पढ़ते पढ़ते मेरा नंबर आया। दो बुजुर्गों की जिंदगी का खाका पढ़ते पढ़ते मेरा नंबर आ गया। अब उसी खाका को अपनी गुफ्तगू का खाका बनाते हुए मैं आप तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर दाढ़ी टोपी वाला दावा कर रहा है कि हम ईमान वाला।
دیکھیے فقیر اعظم رضی اللہ عنہ مفتی علی رضا مصباحی صاحب جی آگے توجہ دیں، روا روی میں گفتگو بن بھی نہیں پاتی۔ ہر داڑھی ٹوپی والے کا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، جبکہ حضور حامد القادری صاحب شہادت دیں گے کہ ہر داڑھی ٹوپی والا ایمان والا ہے نہیں۔ دعویٰ سب کا ہے، سب کا دعویٰ، ایمان والا ہے کون؟ بڑے سینئر عالم حضرت علامہ مفتی علی رضا مصباحی صاحب یہ شاعر بھی ہے اور ہمارے ہماسر بھی، اب یہ میں نہیں کروں گا۔ ہم لوگ ایک ساتھ اشرفیہ میں تعلیم حاصل کریں، ہر کسی کا دعویٰ نہیں مانتا۔ میں پریشان کم پڑھا لکھا آدمی، بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے والا، سرکار سرکائی کے فیض و برکات کی روٹیاں کھانے والا انسان بھٹک رہا۔ اچانک قرآن کی آیت پہ نظر پڑی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تقریباً کم و بیش 950 جگہوں پر لفظ آمنو قرآن میں آیا ہے۔ لفظ آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ میں نے حیران و پریشان ہو کر پوچھا، اے آمنو کوئی نہیں بتا پا رہا، تو بتا ایمان والا کون؟ لفظ آمنو نے کہا، اگر واقعی ایمان والا سمجھنا ہے تو مجھ کو غور سے دیکھو، میں کتنے حروف کا مجموعہ ہوں۔ جب میں نے غور کیا تو پتا چلا لفظ آمنو 4 حروف سے بنا، پہلا الف، دوسرا میم، تیسرا نون، چوتھا واو۔ میں نے کہا 4 حروف کے مجموعے کا تو وجود ہے، بتاؤ کیا کہنا ہے؟ لفظ آمنو نے کہا، الف سے پوچھ ایمان والا بننا ہے تو کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا الف تو بتا ایمان والا کون ہے؟ الف نے کہا اگر ایمان والا بننا ہے تو اللہ کی ربوبیت اور جملہ سے باتیں کمالیہ جلالیہ پر یقین و اعتماد رکھنا ہوگا، تب جا کر تو ایمان والا بنے گا۔ میں نے کہا میں نے مان لیا، اللہ قہار و جبار بھی ہے، اللہ رحیم و کریم بھی ہے، ستار و غفار بھی ہے، تمام کائنات کی تخلیق پروردگار عالم نے فرمائی ہے۔ اب میں بغیر کسی شک و شبہے کو خدا کو معبود حقیقی اور خالق حقیقی مان رہا ہوں۔ کیا میرا ایمان مکمل ہو گیا؟ قرآن سے آواز آتی ہے نادان، ایمان کے پڑھائی میں، ایمان کے سلیبس میں، ایمان کے کورس میں 4 سبجیکٹ لازمی اور کمپلسری ہے۔ اس میں سے پہلا سبجیکٹ تو نے پاس کیا ہے کہ خدا کو تو نے ایک مانا ہے اور خدا کی ربوبیت کا اعلان کیا ہے۔ دوسرا سبجیکٹ میں بھی پاس ہونا ہوگا۔ ہم نے کہا وہ سبجیکٹ کیا ہے؟ کہا دوسرے حرف سے پوچھو۔ میں نے کہا یہ دوسرا حرف نہیں بتا، ایمان والا بننا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ حرف میم کہتا ہے اگر ایمان والا بننا ہے تو محمد رسول اللہ کو بے عیب ماننا ہوگا، جملہ نقائص سے پاک ماننا ہوگا، اور امام احمد رضا کے عقیدے کے مطابق حضرت نبی اکرم کے وجود پر ایمان لانا ہوگا۔ میں نے کہا چلو نا، میں نے مصطفیٰ جان رحمت کے معجزات کا، کمالات کا، کردار کا، اخلاق کا، ان کی تمام زندگی کے عنوانات کا میں اقرار کرتا ہوں۔ کیا میں ایمان والا ہو گیا؟ تب حرف نون نے کہا ٹھہر جا، ابھی 2 سبجیکٹ میں پاس ہوا ہے، ابھی تیسرا سبجیکٹ باقی ہے جو کمپلسری ہے۔ میں نے کہا اے نون تو بتا کون ایمان والا ہے؟ حرف نون کہتا ہے صرف اللہ اور رسول کے ماننے سے ایمان مکمل نہیں ہوگا، نون کا مطالبہ ہے اللہ کے تمام نبیوں کو بھی ماننا ہوگا، آدم کو بھی ماننا ہوگا، نوح کو بھی ماننا ہوگا، یحییٰ اور زکریا کو بھی ماننا ہوگا۔ میں نے پلٹ کر کہا اے حرف نون، آدم کی آدمیت کا اقرار ہے، نوح کی نجابت کا اقرار ہے، یوسف کے حسن سمکنت کا اقرار ہے، ابراہیم کے خلت کا اقرار ہے۔ کیا میں صاحب ایمان ہو گیا؟ وہ آخری پیپر باقی ہے، اس سے پوچھو وہ کون ہے؟ ہم نے کہا اے واؤ تیرا مطالبہ کیا ہے؟ کہ واؤ کا مطالبہ ہے اللہ کے ولیوں کو بھی ماننا ہوگا۔ اب معاملہ کلیئر ہو گیا کہ جس جماعت میں ولیوں کا تصور ہے وہ جماعت ایمان والی ہے، اور جس جماعت میں ولیوں کا تصور نہیں ہے اس جماعت کو ایمان والا نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ برکت
ایک جلسے میں حضور سرکار کرام شریف آپ کی طرف کسی نے سوال کیا، حضرت خانقاہ اور درسگاہ میں کیسا وقت ہونا چاہیے؟ دونوں میں کیسا تعلق ہونا چاہیے؟ حضرت سرکار کلام فرماتے ہیں کہ درسگاہ سے علم شریعت حاصل ہو اور خانقاہ سے علم طریقہ حاصل، دونوں کا پہلا حرف عین ہے، دونوں کا پہلا حرف عین ہے۔ عین کے معنی کیا آتا ہے؟ تو جو مخاطب تھے انہوں نے کہا حضور عربی میں لفظ عین کا مطلب آنکھ، لفظ عین کا مطلب آنکھ۔ حضور سرکار کلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی ایک آنکھ ہو تو کیا کہو گے؟ کسی کی ایک آنکھ ہو تو کیا کہو گے؟ بولا اس کو کانا۔ بولا بھی کانا کیا ہے؟ یہ میرے ناطق ہے جو بغیر اس میں یہ کام نہیں ہوتا، اس لیے جہاں علم شریعت ہو وہی علم طریقت ہو، اور یہی وجہ ہے کہ امام ملت نے جہاں اپنی خانقاہ رکھی ہے وہی مدرسہ رکھا ہے۔ حضرت سرکار سرکاری نے جہاں اپنی خانقاہ رکھی ہے وہی مدرسہ رکھا ہے۔ امام احمد رضا نے جہاں اپنی خانقاہ رکھی ہے وہی مدرسہ رکھا ہے۔ آج سوال ہوتا ہے، انٹرنیٹ والے لوگ سوال کرتے ہیں، فیس بک والے سوال کرتے ہیں، کیوں بلایا مزار پر لوگوں کو؟ یہاں کیا ہے؟ مرا ہوا انسان کیوں بلایا قبر نے؟ اس کا بھی جواب سرکار کرا دے رہے ہیں۔ حضرت رامپور کا جلسہ ہے اور نواب رامپور حضرت سرکار کلا کا مرید ہے، عقیدت میں جھوم کر سرکار کی کرسی کے پیچھے کھڑا ہو کر بڑا سا پنکھا لے کر رامپور کا نواب گھما رہا ہے۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کے سوال کیا، حضور ایک بات بتائیے کہ ہم لوگوں کو مزار پہ کیوں بلاتے ہیں؟ حضرت سرکار سے سنیے، حضرت سرکار کلا نے کہا آپ میرے قریب آئیے میرے پاس۔ وہ آدمی آیا، بغل میں بیٹھیے۔ 10 منٹ کے بعد کہا آپ اپنی جگہ پہ، پھر چلا گیا۔ پھر 10 منٹ کے بعد کہا میرے بغل میں بیٹھیے۔ وہ آدمی حیران و پریشان بغل میں بیٹھا مگر روک نہ سکا اپنی زبان کو۔ حضور کئی بار مجھ کو اپ ڈاؤن کرایا، مسئلہ کیا ہے؟ کہا یہ بتائیے کہ آپ جب وہاں بیٹھے تھے تو کیا آپ کو اس گرمی میں ہوا لگ رہی تھی؟ بولا نہ، سانس ایک دم اکھڑ رہی تھی، بڑی گرمی تھی۔ بولا جب میرے بغل میں آ کر بیٹھے تو ہوا مل رہی تھی؟ بولا ہاں۔ بولا پھر جب آپ اپنی جگہ چلے گئے تھا؟ بولا گرمی ہی گرمی۔ کہ دوبارہ جب میرے پاس آئے تھا؟ کہا حضور ہوا ہی ہوا۔ تب سرکار کلا نواب رامپور کی طرف گھومے، اے نواب یہ پنکھا میرے لیے چلا رہے ہو یا اس کے لیے؟ یہ پنکھا میرے لیے چلا رہے یا اس کے لیے؟ بولا حضور آپ کی غلامی کی سند لینے کے لیے، آپ کو ہوا دینے کی خاطر پنکھا چلا رہا ہو۔ تو سرکار کلا کہتے ہیں اے انسان بھی، مقصد تمہیں ہوا دینا نہ تھا، مگر جسے ہوا مل رہی تھی تو اس کے قریب آیا تو تمہیں بھی ہوا مل گئی ہے، تمہیں بھی فرحت مل گئی ہے، تمہیں بھی سکون مل گیا ہے، تمہیں بھی کمال مل گیا ہے، طبیعت میں تمانیت آ گئی ہے۔ اسی طرح تم ایک عام انسان ہو، پتہ نہیں خدا کی رحمت ملے نہ ملے، خدا کا فضل ملے نہ ملے، خدا کی رحمتیں ملے نہ ملے، ہم لوگ اس لیے مزاروں پر بلاتے ہیں، وہاں ہمیشہ خدا کی رحمت رہتی ہے۔ اگر تمہارے دروازے پر خدا کی رحمت نہ ملے تو اللہ والوں کے در پر آ جاؤ، یہاں مالا مال ہو جاؤ گے، یہاں صاحب کمال ہو جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مدرسے سے بھی پیار کرتے ہیں اور اللہ کے ولیوں کے مزار سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کے مزار سے کتنی ضرورت ہے مزار۔ حضرت امام غزالی سے کسی نے پوچھا انسان کیا ہے؟
حضرت امام غزالی نے فرمایا چند لمحے سوچ کر، اور سایہ جیسا ہوتا ہے جب آپ کا رخ بھی ویسا ہی ہوتا ہے، چند لمحے سوچ کر فرمایا انسان ایک تکیہ ہے۔ مطلب کون تکیہ؟ امام غزالی نے فرمایا سر کے نیچے رکھ کر سونے والا تکیہ۔ آپ لوگ نہ سوئیے گا، مخصوص مجلس ہے، مطلب 2 منٹ نہیں لگے گا آپ نعرہ لگانے لگیے گا۔ میں اس مزاج میں آنا نہیں چاہتا۔ سر کے نیچے رکھ کر سونے والا، سائل نے کہا حضور انسان اشرف المخلوقات ہے، 18,000 مخلوقات میں اشرف ہے انسان، اور انسان کو ایک معمولی تکیے سے آپ تشبیہ دے رہے ہیں۔ امام غزالی نے فرمایا ہاں انسان تکیہ ہے۔ بولا کیوں؟ بولا ایک بات بتاؤ، تکیہ کا کھول گندا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کہا حضور کھول لیتے ہیں، آپ کی زبان میں کھینچ لیتے ہیں، صاف کر لیتے ہیں۔ بولا تکیہ اگر گندا ہو جائے تو؟ تکیہ کا کھول گندا ہو تو دھو گے، لیکن تکیہ اگر گندا ہو یعنی روئی گندی ہو تو کیا کرو گے؟ لوگوں نے کہا حضور اس کی دھلائی تو نہیں ہوگی مگر دھنائی ہو سکتی ہے، اس کی دھنائی ہو سکتی ہے۔ فرماتے ہیں ہاں انسان تکیہ کی طرح ہے۔ بولا کیسے؟ بولا جیسے کھول گندا ہوتا ہے نا تو یہ نہا کر اپنا چمڑا صاف کر لیتا ہے، مگر اس کی حقیقت تو دل ہے، اس کی حقیقت تو روح ہے، اس کی حقیقت تو قلب ہے۔ سبحان اللہ بولیے، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ اب پریشان حضور تکیہ کا کھول تو دھو لیں گے، تکیہ کا کھول تو دھو لیں گے، روئی دھل لیں گے، مگر یہ دل اگر گندا ہو تو اتنا بھیتر ہے، اس کو کیسے دھلیں گے، اس کو کیسے صاف کریں گے؟ یہ کارخانہ کہاں ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں جس طرح روئی دھلنے والے کے پاس جاتے ہو روئی دھلنے کے لیے، اسی طرح دل دھلنے والے کے پاس جانا ہوگا تاکہ وہ تیرے دل کی دھنائی کرے۔ یہ دھنائی کی مشین کہاں کہاں ہے؟ یہ دھلنے والی کون برادری ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں یہ اہل تصوف ہے، یہ اہل طریقت ہے، یہ اہل شریعت ہے، یہ اللہ کے ولی ہے، یہ معرفت الہی پر فائز کی منزل پر فائز شخص ہے۔ بولا کیا کریں گے؟ آج جس طرح روئی دھلنے والا اپنا ہتھیار لگا کر مارتا ہے تو روئی صاف ہوتی ہے، اسی طرح خانقاہوں میں اللہ والے جب لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں تو ان کا دل صاف ہوتا چلا جاتا ہے، ان کا دل پاکیزہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں مسکرا کر ایک بات، پھر مسکرا کر ایک بات فرماتے ہیں اے لوگ ایک بات بتاؤ کہ روئی دھلنے والا جب روئی دھلتا ہے تو کیا روئی کو گردہ کو گندگی کو بولتا ہے، اس کو صحیح کرتا ہے کیا؟ دھلنے والا ایک ہاتھ سے دھلتا ہے اور ایک ہاتھ سے گندا اور گردہ صاف کرتا ہے۔ بولا نہیں ہو تو بولا میں گندا گردہ گیا کہاں؟ بولا اتنی زبردست مار پڑتی ہے، اتنی زبردست مار پڑتی ہے کہ کچرا خود بخود بھاگ جاتا ہے۔ جس طرح روئی کے دھلنے والے سے مار کی وجہ سے کچرا اڑ جاتا ہے، اسی طرح ذکر پروردگار سے انسان کا گناہ اڑ جاتا ہے، انسان کا دل پاکیزہ ہو جاتا ہے، انسان کا دل صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ میں بہت صاف بولنے والا آدمی ہوں، ایک نہیں 2-4 درجن تعبیر لپکا لو، سمجھے؟ ایک بوتل نہیں چانپا کر پھکوا لو، مگر نہ برکت ملنے والی ہے نہ پیر کا فیضان ملنے والا ہے جب تک نمازوں کی پابندی نہیں کرو، جب تک نمازوں کی پابندی نہیں کرو گے اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ صرف شجرہ پڑھنے سے مغفرت نہیں ہونے والی، ہاں ہمارے نیک اعمال میں کچھ کمی ہو تو ان بزرگوں کے وساطت سے ان کی برکتوں سے اس کمی کو پورا فرما کر اللہ مالا مال کر، لیکن بغیر نماز کے، اور نماز کو آپ لوگوں نے کچھ سمجھائی نہیں، کچھ سمجھائی نہیں، آپ کھائے ہو کہ نہیں کرتے؟ کچھ
कुछ नहीं समझ रहे आप लोग। भाप खाए कि नहीं कभी? अरे जोर से बोलो ना। भाप पकाया है कभी? ये पकाया। गाँव घर के औरतों से पूछो, 10 आदमी का परिवार हो, 1 किलो चावल का भाप पकेगा, क्या किस चावल है उसमें? मैं पढ़ाने वाला भी नहीं गिरेगा, जबरदस्ती हाथ पकड़ के मुरीद करने वाला पीर भी नहीं गिन पाएगा। सब पीर की बात नहीं कर रहा हूं, जबरदस्ती हाथ पकड़ के मुरीद करने वाला पीर भी नहीं गिन पाएगा। मगर बाप रे बाप, जरा घर की औरतों की अरमत तो दे। 1 किलो चावल बनाने बैठ गई, धोया, पानी खोला, चढ़ा दिया चावल। 10 मिनट के बाद जब खूब दबाया और उसका ढक्कन जब हिलने लगे, तब औरत ने चमचा उठाया, चमचा उठाकर हिलाया, हिलाने के बाद 1 चम्मच भाप निकाला, 1 को दबाया और दबा के मुस्कुरा के कहती, हो गया। बाप रे बाप, इतनी बड़ी साइंटिस्ट कि जिस चावल को ये मत गिन न सका, उसमें से 1 को दबाकर सबको उसने ओके कर दिया। मैंने ताज्जुब से कहा, किस यूनिवर्सिटी से तूने ये डिग्री ली है? वो औरत कहती, हजरत ये डिग्री का कमाल नहीं है, ये खुदा की कुदरत है। अल्लाह ने चावल को ये सिफत और मिजाज दिया है, एक बन गया होगा तो सब बन गया होगा। यही तो मेरे सरकार कहते हैं, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो। इंटरनेट वाली नमाज नहीं, ये झटके में आने वाली नमाज नहीं, ये जो है फेसबुक वाली नमाज नहीं, सल्लू कमा रायतुमूनी वसल्ली वाली नमाजें पढ़ो। और जब नमाजें पढ़ोगे, परवरदिगार आलम के हुक्म से अमाल जब वज़न होंगे, अल्लाह फरमाएगा सबसे पहले नमाज को वज़न करो। और जब नमाज का हिसाब किताब होगा और बंदा जब नमाज में पास होगा, अल्लाह फरमाएगा जब नमाज में पास है तो मेरे फضل से सब में इसे पास करके अलग कर दे। ऐ लोगों, भात खाना को जानते हो मगर उसके तरीका नहीं जान रहे हो। आओ सरकार सुल्तानी के बारगाह में तसव्वुफ को समझा रहे हैं, शरीयत को समझा रहे हैं। और इमाम मिल्लत जिसका नाम है, 8 मसाइल खड़े हुए हैं, मगर हजरत अब्दुल कादिर साहब किबला, मैंने अपने बचपन में 74-75 में देखा है बेटा, 74-75 में देखा, 2 मिनट आओ, 74-75 में मैंने देखा कि हजरत जुमा की नमाज पढ़ ले रहे, लेकिन सुन्नत अदा नहीं कर, मस्जिद में सुन्नत नहीं अदा कर, सीधे मदरसे करूंगा और दरवाजा बंद। मैं अपने बचपन की बात बोल रहा हूं, तलबा परेशान। मैं चूंकि अपने दादा की वजह से बड़ा करीब था, मैंने एक दिन बाद नमाज़े मगरिब हजरत से सवाल कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी को कुछ कहोगे नहीं? मैंने कहा कि नहीं, कहने का मौका ही नहीं मिला, कहने का मौका नहीं। कहा देहात में जुमा की नमाज नहीं, इसलिए मैं जुमा पढ़ाकर जोहर पढ़ने लगा। बताओ कि जिसकी जिंदगी के शुरू दौर में इस्लाम के रसूलों पर इतना पक्का और सच्चा अमल होगा, वो अपनी जिंदगी की किताब को कैसे आपके सामने रखता होगा? आपने तो समझा ये चल रहा फिर रहा है, मगर जिसने सरकार सुल्तानी का दामन थामा है उसकी अजमतों का इकरार करना होगा। वक्त नहीं है कि मैं गुफ्तगू करूं, मगर एक लफ्ज पेश करके अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा। न इमाम मुल्लक हमसे दूर है, न सरकार नमाजी हमसे दूर है, न सरकार अब्दुल हफीज हमसे दूर है, न सरकार तालिबुल कादरी हमसे दूर है, न सरकार हुसैनी हमसे दूर है, न सरकार सुल्तानी हमसे दूर है। याद रखो सरकार सुल्तानी की अजमतें और उनकी करामतों में भी नबी के मोजज़ात पे दलीलें होती थी। मैं बहुत जिम्मेदारी से यह गुफ्तगू कर रहा हूँ। चंद खैनी खोर मुरीदों ने आपस में गुफ्तगू शुरू किया। इस बड़े मियां को, पीर साहब को सुल्तानी जैसा देहाती पाया था, क्या जरूरत थी अपना अखर देहात में आने की? कहीं टाउन में रहते तो मजार बनता, तो मुरीद ठीक ठाक आते, गांव देहात में क्यों आ गए? तो दूसरे खैनी खाने वाले ने कहा, अरे काहे बकवास करता है, मरने दे ना इनको, मरने दे, मरने के बाद ले जाकर इनको दमोदरपुर में दफन करेंगे। वो हाईवे के बगल में स्टेशन के करीब है, सरकार सुल्तानी है नहीं, मगर 5 मिनट के बाद आकर कहते हैं कौन 2 आदमी है जो मेरे मरने की बात कर रहा था? बोलना चाहिए था यार, सुभान अल्लाह, बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। वली की मजलिस में हो,
مرنے کے بعد کہیں اور دفن کرو گے؟ بولا ہاں۔ بولا تیری مرضی کہاں دفن کر، مگر میرا بھی نام کے غریب ہے، جہاں تو دفن کرے گا قسم خدا کی میں زمین چیر کے سرکاری آ جاؤں گا۔ دلیل دے دیا کہ جب سرکاری کا کے قریب زمین چیر کر کہیں سے کہیں جا سکتا ہے تو میرا نبی گنبد خضرا سے نکل کر اپنی امت کی قبروں میں کیوں نہیں آئے گا، اپنی امت کے مزاروں میں کیوں نہیں آئے گا؟ بس آخری لفظ، آخری لفظ۔ لوگ کہتے ہیں کیوں عرس منا رہے ہیں، کیوں عرس منا رہے ہیں؟ سیدھی سی بات، بہت ذمہ دار عالم بیٹھے، ایک لفظ پھسلے تو پکڑ ہوگی۔ حضرت آدم اور حوا کی ملاقات ہوئی، سارا بات میں آدم نبی ہے، حوا نبی نہیں، ولیہ کہا جاتا، اور ولیہ آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا، اپنی زبان کی پاکیزگی برقرار رکھتے ہوئے میں نے یہ لفظ استعمال کیا آپ کو سمجھانے کے لیے، ولی کا لفظ بتاؤں، یہ سمجھیے گا۔ ملاقات ہوئی نبی اور ولی کی، حضرت دعا دیں، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ پروردگار نے فرمایا اے میرے نبی اعلان کر دو کہ جب تک عرفات کے میدان میں لوگ قیام نہیں کریں گے ان کا حج مکمل نہیں ہوگا، ان کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ یعنی ولی اور نبی کی ملاقات ہو جائے وہ دن یادگار ہو جائے۔ ایک بار دل کھول کے سبحان اللہ کہو نا، اگلا بندہ سیکھ ہو جائے، ذرا وہ آپس سے بول دو، جہاں ولی اور نبی کی ملاقات ہو جائے وہ دن یادگار ہو جائے، وہ دن یادگار ہو جائے۔ ہم اسی لیے تو حادثہ عرس مناتے ہیں کہ ہم نے قبر میں جس ولی کو لٹایا ہے اس نے تیسرے سوال کا جواب دیا ہے۔ جب فرشتوں نے پوچھا من کنت تقول فی شان ھذا الرجل، تو اللہ کے ولی نے کہا یہی تو بدر الدجا ہے، یہی تو شمس الضحیٰ ہے، یہی تو نور الہدیٰ ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں تو وہ ملاقات ہے، یادگار ہے۔ آج بھی جب ولی اور نبی کی ملاقات ہوئی تو یادگار ہے۔ علامہ علی رضا صاحب اردو پہ بہت مہارت ہے، سمجھے، یہ اگر ہم سے تحریر لکھتے